बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म हिकमत में खुश आमदेद। में हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता 3 प्रोग्राम्स में हमने ये जानने की कोशिश की कि चीज़ों की सही जगह पर प्लेसमेंट कितनी ज़रूरी है। बहुत सारी इल्मी आरा हैं, तफसीरी इख्तलाफात हैं। हदीस के मतन को गौर व फ़िक्र के ज़रिए से जब आप गुजारते हैं तो मुख्तलिफ़ रुझानात बनते हैं, उनको इसी दायरे में पेश करना चाहिए। अक़ीदे का लफ्ज़ क्या उन पर कहा जा सकता है, बड़ी तफसील से गामी साहब से हमने इस्तिफ़ादा किया था। उसी सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हज़ब साबिक़ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहले सुन्नत वल अक़ाइद की फ़हरिस्त के अंदर जो जो चीज़ें मौजूद हैं एक एक करके आपसे हम जान रहे हैं, और अब तक जो एक नतीजा सामने आया, एक तस्वीर बनती है, वो ये कि बहुत सी बातें ठीक कही जा सकती हैं लेकिन उनको अक़ीदे का लफ्ज़ उन पर नहीं बोलना चाहिए, वो इल्मी नुक्ता नज़र है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम सब इस फ़हरिस्त के अंदर जो 12वां नुक्ता पेश किया जाता है, 12वां अक़ीदा, वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़ कौसर पर अहले ईमान को पानी पिलाना भी हक़ है। ये हौज़ कौसर क्या चीज़ है, क्या इस बात को मानना मेरे अक़ायद में शामिल है, इसकी क्या हैसियत है? ये भी उसी तरह की ख़बर है जिस तरह के अखबार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के बारे में दिए हैं, दोज़ख के बारे में दिए हैं, मैशर के बारे में दिए हैं, माजी के बारे में दिए हैं, मुस्तक़बिल के बारे में दिए हैं। यानी रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगंबर की हैसियत से बहुत सी चीज़ें हैं जो माजी से मुतल्लक़ थी, उनकी तस्वीर फरमाई या उन्हें ख़ुद बयान फरमा दिया। इसी तरह से बारहा आपने लोगों को बताया कि जब तुम अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होगे तो वहाँ तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाएगा। उसमें जिस तरह कुरान मजीद मैशर की तफसीलात बयान करता है, जिस तरह कुरान मजीद जन्नत और दोज़ख की तस्वीरें हमारे सामने रखता है, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बाज़ चीज़ों को बयान किया है। ये जितनी तफसीलात हैं और कुरान में बयान हुई हैं, आखिर क्या वजह है कि उन सब को हम अक़ायद की फ़हरिस्त में नहीं रखते। यानी जब ये बात मान ली जाती है कि अल्लाह ताला ने एक किताब नाजिल की है तो हर मुसलमान उस किताब को मानता है। उस किताब में जन्नत की एक तस्वीर है, दोज़ख की एक तस्वीर है, मैदान हश्र की एक तस्वीर है। उसके फ़हम में मेरा एक नुक्ता नज़र हो सकता है, आपका एक नुक्ता नज़र हो सकता है। मैं बार बार तवज्जो दिला रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को इसी तरह पेश भी करना चाहिए। यानी मैं इस आयत का ये मतलब समझता हूँ, मेरे नज़दीक इस रवायत में ये बात बयान हुई है। तो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि जब लोग महशर में इकट्ठे होंगे तो वहाँ एक हौज़ होगा और वो मेरा हौज़ होगा, मैं उससे लोगों को पानी पिलाऊँगा। अगर अल्लाह के आखिरी पैगंबर को इज़्ज़त वहाँ दी जाएगी तो इसमें कोई माने नहीं है। ये बात अगर सही रवायतों में बयान हुई है तो इसको कबूल करने में कोई हर्ज नहीं है। यानी इस तरह की जितनी इत्तलात हैं वो सब अगर कुरान में हैं तो कुरान की बुनियाद पर मानी जाती हैं, अगर किसी सही हदीस में बयान हुई हैं तो उनकी बुनियाद पर भी मानी जा सकती हैं। दोनों में फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये होगा कि कुरान मजीद में उस बात का सबूत कतई है। रिवायत में अगर वो चीज़ आई है तो रिवायत ख़ुद इसकी मोहताज होती है कि उसकी तहकीक की जाए, और इस तहकीक में ये आप जानते हैं कि अहले इल्म के माबैन इख्तलाफ भी हो जाता है। मेरी ज़ाती राय आप पूछें तो मेरे नज़दीक ये बात बिल्कुल सही है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बयान फरमाया है, और हदीस को कबूल करने के जितने कायदे और उसूल हैं उनकी रोशनी में इसको कबूल होना चाहिए। अच्छा। इसमें कोई माने नहीं है। चुनांचे मुसलमानों के अहले इल्म बिलअमूम इसका ज़िक्र भी करते रहते हैं। यह आपके इल्म में है कि हमारे यहाँ यानी मदरसा फ़राही में इन्ना आतैना कल कौसर की तफसीर में ये चीज़ ज़ेर बहस आती है। चुनांचे इमाम फ़राही ने ये बताया है कि बैतुल्लाह ही की तमसील है जो हमारे सामने क़यामत में हौज़े कौसर की सूरत में आ जाएगी। चुनांचे बाद रवायतों में ये बयान भी किया गया कि अल्लाह ताला ने यहाँ ये कौसर दे दिया है, वहाँ वो कौसर पैगंबर को अता होगा। पैगंबर और ख़ुदा का आखिरी पैगंबर, उसकी फ़जीलतें क्या होंगी, उसके लिए इनामात क्या होंगे, उसके लिए यहाँ क्या फ़जीलतें हैं, उसके लिए वहाँ क्या होंगी, इनमें से हर वो चीज़ जो कुरान में बयान हुई है या किसी सही हदीस में बयान हुई है उसको मानने में कोई माने नहीं है, बल्कि मानना चाहिए। लेकिन उसको आप अकायद की फ़हरिस्त में जब रखते हैं तो ये महज एक फ़िरके या एक गिरोह का इम्तियाज़ है, यानी इसके सिवा इसकी कोई हैसियत नहीं है। ईमानियात वही रहनी चाहिए जो अल्लाह के पैगंबर ने बता दी, जो कुरान मजीद ने बयान कर दी। ये सब उनकी तफसीलात हैं और दर्जे के लिहाज से इनको वहाँ रखा जाएगा। यानी अगर कोई चीज़ इन तफसीलात में से कुरान में बयान हुई है
تو وہ ثابت ہے کہ بیان ہو گئی ہے، لیکن فہم میں پھر دو آراء ہو سکتی ہیں۔ اور اگر کوئی چیز روایت میں آئی ہے تو روایت میں ثبوت میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے اور فہم میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس میں میرا ایک نقطہ نظر ہے، آپ کا ایک نقطہ نظر ہے، اہل سنت بھی یہ کہہ سکتے ہیں، اہل تشیع بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں چیز کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں۔ یہ علمی آراء ہے، اور علمی آراء کا معاملہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی بنیاد پر کسی مسلمان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ وہ یہاں ہے یا وہاں ہے۔ ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح کیا۔ اچھا، ایک طالبانہ سوال ہے، جو کچھ اس باب میں فکر فراہی کہتی ہے قرآن مجید کی آیت کی توجیہ کرتے ہوئے، تو کوثر کا جو لفظ ہے، اب اگر مثال کے طور پہ ایک مفسر کے سامنے لفظ آتا ہے تو وہ تو یہ دیکھے گا نا کہ ایک لفظ کسی چیز کا نام رکھا گیا ہے تو اس کا کوئی مصداق پایا جاتا ہے، تو یہ کیسے اس نقطہ نظر نے ایزیوم کیا کہ کوثر سے مراد جو ہے وہ خیر کثیر ہے اور خانہ کعبہ ہے اور اس کی تمثیل دی جائے گی، کیونکہ لفظ تو اس کی اجازت نہیں دیتا؟ نہیں، کوثر کا مطلب خیر کثیر ہی ہے، یعنی کسی چیز کی کثرت کو جب مبالغے میں بیان کیا جاتا ہے تو پھر ہم اس کو کوثر سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ تو عربیت کا معاملہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا کر دیا گیا، جو چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی وہ شرط ہو نہیں سکتی، تو خیر کثیر ہی ہوگی، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب یہ خیر کثیر سے مراد کیا ہے، اس کا مصداق کیا ہے؟ تو بعض روایتوں کی روح سے جب یہ بیان ہو گیا کہ کوثر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا تو لوگوں نے یہ خیال کیا کہ انا اعطیناک کل کوثر میں اسی حوض کوثر کا ذکر ہے۔ امام فراہی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آیات کا سیاق یہ بتا رہا ہے کہ یہاں اس کا مصداق بیت اللہ ہے۔ البتہ یہ بالکل صحیح ہے کہ قیامت میں یہی بیت اللہ حوض کوثر کی صورت اختیار کر لے گا۔ یہاں پر بھی لوگ اپنی روحانیت کی پیاس بجھانے کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہاں پر بھی لوگ اپنی پیاس بجھانے کے لیے رجوع کریں گے۔ یہاں بھی اس کوثر کے کنارے پر اللہ کا آخری پیغمبر ہی کھڑا ہے، قیامت میں وہی کھڑا ہوگا۔ تو یہ تو تفسیر کا مسئلہ ہے، اس میں دو آراء ہو سکتی ہیں، تین ہو سکتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے حوض کوثر کی بجائے اس کو عام رکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہر بھلائی جو حضور کو ملی وہ اس سے مراد ہے۔ تو یہ مصداقات کی بحثیں بالکل اور بحثیں ہیں، لیکن یہ کہ اس میں سے کسی چیز کو عقیدہ بنا لیا جائے گا، مثلا اسی بات کو کہ ہم نے انا اعطیناک کل کوثر میں کیا چیز مراد لینی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ آپ نے غور و خوض کا، تدبر کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ اسی طرح رہے گا، اس میں اہل علم اپنی آراء پیش کریں گے۔ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ میری رائے پہ تنقید کریں، مجھے حق حاصل ہے کہ میں آپ کی رائے پہ تنقید کروں۔ اور یہ بھی بالکل درست ہے کہ بعض اوقات ایک پوری جماعت کسی نقطہ نظر کو اختیار کر لیتی ہے اور وہ اس جماعت کا امتیاز بن جاتا ہے، لیکن بس وہ نقطہ نظر ہی کے دائرے میں رہنا چاہیے، عقائد کی تعبیر اس کے لیے ٹھیک نہیں۔ اچھا، نقطہ واضح ہوا کہ یہ جو پورا کا پورا بیان کیا جاتا ہے عقیدہ، اس کی نوعیت کیا قرآن مجید کی آیت کی تفہیم ہے یا پھر روایت کے اندر جو کچھ بیان ہوا اس پہ لوگ اختلاف کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اس عقائد کی فہرست میں جو 13ویں نمبر پہ نقطہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اہل توحید یعنی مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور انہیں جہنم کی آگ سے نکال لیا جائے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ شفاعت کریں گے اور مسلمانوں کو جہنم سے نکال لیں گے، یہ بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کا تعلق بھی اسی چیز سے ہے کہ قیامت میں کیا معاملات ہونے والے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں جگہ جگہ شفاعت کا ذکر ہوا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ اللہ اس کا اذن دے، اللہ فیصلہ کرے کہ فلاں کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، اور اس موقع پر وہ خود ہدایت فرمائے کہ اب کسی کو کیا کہنا ہے، اور جس کو جو کہنا ہے وہ قال صوابا، وہ درست ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں خود قرآن میں بیان ہو گئی ہیں۔ جب قرآن میں بیان ہو گئی ہیں تو انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ قرآن کی بنیاد پر بھی یہ اسی طرح بیان کی جائیں گی۔ اگر کسی روایت میں ان کی تفصیل بیان ہوئی ہے تو وہ قرآن کی تفصیل ہے۔ قرآن مجید نے جو اس کے حدود معین کر دیے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیے، یعنی یہ بات کہ اللہ اذن دے گا، یہ بات کہ جس شخص کے بارے میں اذن دے گا اسی کے بارے میں کوئی بات کہی جا سکے گی، یہ بات کہ جو کچھ کہا جائے گا وہ کسی باطل کو حق اور کسی حق کو باطل نہیں بنائے گا، اس کو بالکل درست ہونا چاہیے۔ میں نے خود اپنی کتاب میزان میں یہ وضاحت کی ہے کہ بعض ایسی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں جن میں بندہ کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، جس طرح قرآن نے تعبیر اختیار کی ہے کہ یجتنبون کبائر الاثم والفواحش،
ایک تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، وہ فرمایا ہے اور قرآن مجید میں بڑی بشارت ہے یہ کہ جب بڑے گناہوں سے تم بچتے ہو تو چھوٹے گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں، یہ اس پروردگار کا کرم، اس کی عنایت ہے۔ بڑے گناہوں کے بارے میں بھی خواہ وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان کا ارتکاب کرنے کے فوراً بعد اگر کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ وہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح کر دی ہے سورہ نساء میں کہ کوئی شخص اگر گناہ کرتا رہتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور کبھی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، لیکن جب دیکھتا ہے کہ اب موت کا فرشتہ دروازے پر دستک دے رہا ہے، اس وقت کہتا ہے کہ اب میں رجوع کرتا ہوں۔ یہ فرمایا ہے کہ اللہ اس طرح کی توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ اس میں ظاہر ہے کہ ایک درمیان کا بڑا عرصہ بھی ہے، یعنی فوراً بھی توبہ نہیں کی لیکن اس کو موت تک مؤخر بھی نہیں کیا۔ اللہ نے توفیق دی، 2 سال بعد، 2 مہینے بعد، 10 دن بعد توبہ کر لی، اس کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کر لی۔ قرآن مجید نے سورہ توبہ میں جہاں دنیا میں دینونت کا ذکر کیا، یعنی دنیا میں اللہ کی جزا و سزا کی تفصیلات بیان کی ہیں، وہاں یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے حضور میں توبہ کرنا چاہتے ہیں وہ خود بھی توبہ کریں اور پیغمبر کے پاس بھی آ کر درخواست کریں کہ وہ ان کے لیے اللہ کے سامنے دعا کریں، یعنی استغفار کریں، ان کے لیے مغفرت چاہے، یہی شفاعت ہے۔ تو یہ دنیا میں بھی بیان ہو گئی ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پیغمبر کے پاس آؤ۔ یہ اللہ کی طرف سے کہنا کہ پیغمبر کے پاس آؤ اور وہ تمہارے لیے دعا کریں، بتا رہا ہے کہ وہ کریم اجازت بھی دے رہا ہے، اذن بھی دے رہا ہے، معاف بھی کرنا چاہتا ہے۔ تو یہی صورتحال قیامت میں بھی پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کی جو تفصیلات روایتوں میں بیان ہوئی ہیں، ان میں اگر مثال کے طور پر یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ بعض لوگوں کو ان کے گناہ کی سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال لیں گے، اور جب جہنم سے نکالیں گے تو کسی قانون قاعدے کے مطابق نکالیں گے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کے عفو و درگزر بھی ہوگا تو وہ عدل کے خلاف تو نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، اگر انصاف کا، عدل کا کوئی تقاضا مجروح نہیں ہو رہا اور اللہ نے کرم فرمایا اور کسی کو ویسے ہی بخش دیا، کسی کو محشر کے میدانی میں معاف کر دیا، اور کسی کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کو کچھ سزا مل جائے، اس نے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا ہے، اس کے بعد معاف کر دیں گے، اور اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذن دے دیا، جس طرح کے منافقین کے بارے میں، کمزور لوگوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ اگر معافی مانگنا چاہتے ہیں، اور سورہ توبہ میں کہا ہے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہا ہے، تو یہ آ جائیں پیغمبر کے پاس اور آ کر خود بھی توبہ کریں اور پیغمبر سے بھی درخواست کریں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ شفاعت در حقیقت توبہ کرنے والوں کے لیے ہے، یعنی جنہوں نے رجوع کر لیا، توبہ کر لی، اللہ کے حضور درخواست کی، لیکن اس وقت توبہ نہیں کی کہ اللہ کے لیے قبول کرنا لازم ہو جائے، اب ان کا معاملہ معلق ہے، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ وہ اگر پیغمبر کو بھی وہاں یہ کہیں گے کہ ان کے حق میں آپ کچھ فرمائیں اور پیغمبر فرمائیں گے، تو یہ اصل میں اذن ہوگا جو مل جائے گا۔ اس کے بعد پیغمبر کی بات پر اللہ تعالیٰ کسی کو دوزخ سے نکال دیں، کسی کو دوزخ میں نہ بھیجیں، ان میں سب چیزیں اس اصول کے مطابق ہوں گی کہ جو کچھ ہوگا عدل کے مطابق ہوگا، جو کچھ ہوگا قرآن مجید نے جو حدود معین کر دی ہیں ان کے اندر ہوگا، جو کچھ ہوگا وہ ان اصولوں پر ہوگا جو میں نے ابھی بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ نے اذن دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، یہ متعین کر دیا کہ کس کے بارے میں اذن دے رہے ہیں، اس میں بھی میرے یا کسی کے انتخاب کا کوئی دخل نہیں رہا، اور پھر بات بھی صحیح کہی گئی، مطلب اللہ کے قانون کے مطابق کہی گئی، کسی عدل کو ظلم میں اور کسی ظلم کو عدل میں نہیں بدلا گیا۔ تو یہ سب باتیں تو خود اللہ کی کتاب قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہیں، ان کو اگر کوئی شخص مانتا ہے تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ صحیح بات کو قبول کرتا ہے اور مانتا ہے۔ میں بھی اس کو بالکل اسی طریقے سے دیکھتا ہوں، لیکن پھر عرض کر دوں کہ اس کے لیے عقائد کی فہرست ترتیب کے دینا ضروری نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا صاحب علم مختلف زاویہ نظر رکھتا ہو، وہ اپنا زاویہ نظر بیان کر دے گا، اس کے دلائل دے دے گا۔ وہ دلائل قرآن کے فہم میں بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس پر میرا اطمینان نہ ہو، اور کسی روایت کے بارے میں بھی ایسے ہو سکتے ہیں جس میں آپ کا اطمینان نہ ہو۔ ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ اچھا، ایک ضمنی سوال اس موقع پہ یہ آتا ہے کہ
ٹھیک ہے باقی چیزوں کے اندر تو چلیں اختلاف کی گنجائش بھی ہے، کوثر کے مصداق کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، لیکن یہاں تو لفظوں میں ایک نقطہ نظر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، تو اب اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایمان باللہ کا تقاضا ہے یا ایمان بالکتاب کا تقاضا ہے کہ اس کے اندر ایک بات بالکل صریح لکھی ہے، 2 اور 2 4 کی طرح بالکل دو ٹوک ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کریں گے، کسی مصداق کی یا کسی اطلاقی چیز کے اوپر فہم کا کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، تو پھر تو اس کو ماننا ایمان بالکتاب کا تقاضا نہیں بن جاتا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک بات بیان ہوئی ہے، وہ آپ کے نزدیک بالکل صریح ہے، کوئی دوسرا آدمی اس کی تعبیل کر سکتا ہے نا، وہ تعبیل غلط ہوگی لیکن تعویلات ہوئی ہیں اور بڑی بڑی تعویلات ہوئی ہیں۔ یعنی اگر آپ اس مسلمان امت کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ چیزیں جو بالکل بدیہی نظر آتی ہیں ان کو بڑے بڑے مفکرین نے قبول کرنے سے انکار کر دیے، وہ ان کی اپنی ایک وضاحت کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر قرآن مجید کو جو آدمی بھی کھلی آنکھوں کے ساتھ پڑھے گا وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے، میں بھی اس پر پہنچا، آپ بھی اس پر پہنچتے ہیں، آپ باقی مسلمانوں کے علم کو دیکھیں وہ بھی کم و بیش کہا جا سکتا ہے کہ بالاجماع اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ جس طرح کی دنیا یہ ہماری ہے ایسی ایک جسمانی دنیا وجود میں آئے گی اور ہمیں پھر ایک جسم دیا جائے گا، اور جنت اور دوزخ کی حیثیت مقامات کی ہے۔ لیکن ہمارے اپنے زمانے کے بعض جلیل القدر مفکرین ان کو احوال سے تعبیر کرتے ہیں، بعض صوفیہ نے ایسا کیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سب چیزیں ہیں جن میں انسانی فہم کو دخل ہو جاتا ہے اور اس میں آپ ایک مختلف رائے اختیار کر سکتے ہیں، لہٰذا ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس میں کسی پر حجت تمام کر دی جائے۔ یہی کہا جائے گا کہ ہمارے خیال میں یہ رائے غلط ہے اور ہم اس معاملے میں اس چیز کو درست سمجھتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی ادنا تردد ہوتا ہے، ٹھیک، مجھے بھی کوئی تردد نہیں ہے اس میں، قرآن مجید نے بہت وضاحت سے بیان کی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پوری کتابیں لوگوں نے ڈگلا لی ہیں کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے حضور میں کون سفارش کی جسارت کر سکتا ہے، تو اب آگے مزید جو توضیحات ہیں ان کو وہ اس طرح نہیں لیتے بلکہ اس کی ایک دوسری توجیہ کر دیتے ہیں، اچھا، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی سفارش ہوگی یا شفاعت ہوگی۔ میں نے عرض کر دیا کہ خود قرآن مجید نے سورہ توبہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے معاف فرماتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ میرا حق بنتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، وہ تو سوال ہی نہیں ہے، اس میں تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، عفو درگزر کی ضرورت ہے۔ یعنی اللہ چاہیں تو اس معاملے میں مجھے سزا دیں اور چاہیں تو اس معاملے میں معاف کر دیں۔ یہ جب کہا جاتا ہے کہ چاہیں تو سزا دیں اور چاہیں تو معاف کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا حق نہیں بنتا کہ مجھے معاف کر دیا جائے، غلطی میں نے ایسی کر ڈالی ہے۔ یہ موقع ہوتا ہے کہ جس میں اس کریم کی مشیت پر ہے، اور جب اس کی مشیت پر ہے تو وہ اس میں اگر یہ فرماتے ہیں کہ جاؤ جا کے پیغمبر سے بھی کہو وہ بھی تمہارے لیے استغفار کرے، تو اگر وہ یہاں دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر سے کہو جا کے وہ استغفار کرے، تو قیامت میں کہہ دیں گے تو اس میں کیا مانے؟ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پیغمبر کے کہنے کے بعد معاملہ میں کروں گا اور میں میرٹ پہ فیصلے کرتا ہوں۔ یہ تو بالکل طے شدہ اصول ہے، یعنی یہ بتا دیا گیا کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، یہ کہ کس کے بارے میں بات سننی ہے یہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کرے گا، کون سی بات سننی ہے یہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کرے گا، اس کی کوئی ضمانت نہیں دی گئی، آخری فیصلہ اسی پروردگار کا ہے، اور وہ کوئی چیز عدل کے خلاف نہیں کرے گا، وہ کسی کے معاملے میں کوئی جانبداری نہیں کرے گا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ سب باتیں قرآن مجید میں بتا دی گئی ہیں، اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں، اس لیے کوئی خلاف عدل، کوئی خلاف اصول بات نہیں ہوگی، لیکن اصول کے اور عدل کے دائرے میں عفو درگزر کے کیا کیا مواقع ہوتے ہیں ان کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی حد نہیں ہے، اسی ذیل میں یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ لیکن اس سے کوئی شخص اختلاف کرتا ہے تو وہ کوئی دین کے دائرے سے نہیں نکل جاتا، وہ ایک علمی اختلاف کرے گا اور کسی چیز کے بارے میں ایک دوسرا زاویہ نظر رکھے گا۔ بار بار جس چیز کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی ایک نہیں دو نہیں، یہ تو ایک فہرست ہے جو آپ میرے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اگر یہ فہرست قرآن مجید کی بنیاد پر ترتیب دے لی جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان نے جو تخت منگوایا تھا اس کو بھی عقائد میں شامل کر لیں، کیونکہ اس کے بارے میں بھی ہماری امت میں بعض لوگوں نے مختلف آراء قائم کر لی ہیں۔ ہدہد کون تھا؟ یعنی کوئی آدمی تھا، ذوالقرنین کوئی پرندہ تھا؟ ذوالقرنین کون تھا؟ ظاہر ہے ان سب چیزوں میں علمی اختلافات ہو جاتے ہیں۔ تو میں جو توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک خاص دور میں بعض امتیازات کو آپ نے عقیدے کا نام دے کر اہل سنت کا امتیاز بنا دیا،
یہ کوئی صحیح رویہ نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ایمانیات بیان کیے ہیں وہ مراکش سے انڈونیشیا تک ہر دور میں یکساں ہیں. وہ 5 ہی چیزیں ہیں: اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان اور یوم آخر پر ایمان. بس یہ ہمارے عقائد ہیں. ان عقائد کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں، قرآن میں بیان ہوئی ہیں، بعض حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں. اسی طرح بعض چیزوں کو علماء لازمی عقلی نتائج کے طور پر بیان کرتے ہیں. وہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں ان میں سے کسی کو آپ نے مان لیا، کسی کے بارے میں آپ کی رائے مختلف ہو گئی، اس سے آپ کے اسلام پر، اس سے دین پر، اس سے آپ کی آخرت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بشرطے کہ جو رائے بھی آپ قائم کر رہے ہیں علم و عقل کی روشنی میں قائم کر رہے ہیں، صحیح اصول پر قائم کر رہے ہیں. اس سب کے باوجود یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے یا میری رائے بالکل غلط ہو اور اس غلطی پر ہمیں آخر تک کوئی متنبع بھی نہ کر پائے. ٹھیک ہے صاحب، نقطہ آپ نے واضح فرمایا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست میں جو 14 نقطہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عذاب قبر حق ہے. بڑا اصرار بھی ہم نے دیکھا ہم صاحب، اور بڑی اس پہ بحثیں بھی ہوتی ہیں، مناظرے بھی ہوتے ہیں، لوگ اس کی تفصیلات میں اختلاف بھی کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ بہت ہی بنیادی اور اہم نقطہ ہے، آپ اس کو مانیں گے تب آپ سنی کہلائیں گے. اس میں کیا شبہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے ہاں تو اسی طرح پیش کیا جاتا ہے، لیکن عذاب قبر کے بارے میں کیا بحث کی گنجائش نہیں ہے؟ اگر آپ غور کریں تو جو لوگ اس پر بحث کرتے ہیں وہ اس زاویے سے بحث شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ میں تمہیں اپنے سامنے کھڑا کروں گا، تم حشر کے میدان میں اٹھو گے، وہاں تمہارے اعمال نامے تمہارے ہاتھ میں دیے جائیں گے، میزان لگائی جائے گی، ہر شخص کا فیصلہ ہوگا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب نہ میزان لگی، نہ حشر کا میدان برپا ہوا، نہ میرے ہاتھ میں میرا نامہ اعمال پکڑایا گیا، تو عذاب کیسے شروع ہو جائے گا؟ یہ ایک سوال کرتے ہیں نا. تو اب دیکھیے کہ اس کے جواب میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو تقریر کریں اس پر دوسرا آدمی مطمئن نہ ہو. ٹھیک، مجھے دیکھ لیجئے، یعنی میں نے اس سارے معاملے میں اپنا زاویہ نظر ابھی حال میں بیان کیا ہے، ان تمام روایتوں پر کام کر کے بتایا ہے کہ ان میں وہی بات بیان ہوئی ہے. وہ زاویہ نظر مختصر الفاظ میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو جزا و سزا ہے یہ دنیا میں بھی ہوئی ہے اور یہ قیامت میں بھی ہوگی. قیامت میں جزا و سزا سب کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جن قوموں کی طرف اپنے رسول بھیجتے ہیں ان کے لیے دنیا ہی میں جزا و سزا کا ایک قانون ہے. جزا و سزا کا یہ قانون ان قوموں کے لیے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ جن کو اپنے کسی مشن کے لیے منتخب کر لیتے ہیں ان کے لیے بھی ہے. چنانچہ پیغمبروں کے بارے میں بھی یہ قانون قرآن میں بیان ہوا ہے اور ذریت ابراہیم کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ انہیں ان کے بعض جرائم کی سزا دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے. تو جن کے لیے دنیا میں سزا ہے ان کی سزا یہاں سے شروع ہو جائے گی. ٹھیک، ان کا معاملہ یہیں فیصل ہو گیا. جب یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے لیے اب کسی حساب و کتاب کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا کہ ان کا ٹھکانہ انہیں صبح و شام دکھایا جاتا ہے، تو اس میں کوئی چیز اصول کے خلاف نہیں ہے. تو گویا 2 بالکل الگ الگ کیٹیگریز بن گئیں. یعنی ایک وہ لوگ جن کے لیے دنیا میں عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے، ان کے لیے اگر یہ عذاب موت کے بعد بھی کسی صورت میں جاری رہتا ہے تو کوئی معنی نہیں ہے. اور بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ کہ جن کا معاملہ قیامت پہ معلق ہے، وہ اٹھیں گے. جب اٹھیں گے تو اس وقت ان کے بارے میں اچھا یا برا جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہو جائے گا. تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل الگ الگ تقسیم ہو گئی. تو میں نے اس کو باقاعدہ ترتیب دے کر بیان کیا ہے اور بہت سے موقعوں پر بیان کیا ہے کہ اگر آپ غور کریں تو سورہ توبہ میں یہی تصویر ہمارے سامنے رکھی گئی ہے. یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سبقت کرنا مسلم ہے. انہوں نے اللہ کے دین کو سنا، پیغمبر کی بات سنی، وہ لپ کے انہوں نے اس کو قبول کیا، اپنا سب کچھ اس کی نظر کر دیا. اس کی ایک بڑی نمایاں مثال شہداء ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی یہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے لیے قبر میں بھی، قبر سے مراد یعنی برزخ، وہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اور وہاں سے اٹھائے جائیں گے، تو یہ فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کی عنایتیں شروع ہو جاتی ہیں. عند ربہم یرزقون، اور یہ بتا دیا کہ ایک نوعیت کی زندگی انہیں دے دی جاتی ہے. تو یہ کہاں ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہیں ہو رہا ہے جہاں ابھی قیامت نہیں برپا ہوئی. جی، یعنی دفن کیا گیا ہے اور اس کے بعد جس جگہ اللہ نے ان کو رکھا ہے وہاں ان کے اوپر عنایتیں شروع ہو جاتی ہیں.
آل فرعون کے بارے میں خود قرآن نے بتا دیا کہ صبح و شام ان کا ٹھکانہ انہیں دکھایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں تفصیل اور اجمال کا اختلاف ہو سکتا ہے. تو ایک طرف وہ لوگ کہ جو اسی دنیا میں اس انجام کو پہنچ گئے جو فرعون کا انجام ہوا، ابو جہل کا انجام ہوا. دوسری طرف وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ وہ صدیق و فاروق ہو گئے. تو دونوں کا بتا دیا کہ دنیا میں بھی ان کے لیے سرفرازی کے فیصلے ہوئے، دنیا بھی نعمتیں ان کو دی گئیں اور وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہیں گی، یا اگر عذاب کے مستحق ہوئے تو وہ عذاب ایک نوعیت سے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا، پھر انہیں اٹھایا جائے گا اور پھر وہ الی اشد العذاب قرآن کے الفاظ میں روانہ کر دیے جائیں گے. یہ دو کیٹیگریز ہو گئی یا دو اصناف ہو گئی. اور تیسری بالکل واضح ہے، وہ ہم سب لوگ جنہوں نے نیکی بھی کی ہے، برائی بھی کی ہے، ایمان رہا ہے لیکن اس کے باوجود غلطیاں کی ہیں. وہ جس کو قرآن مجید کہتا ہے نا خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، اس طرح کی صورتحال ہے. ان کے بارے میں وہی اصول درست ہے کہ ان کو یہاں سلا دیا جائے گا اور جب وہ قیامت میں اٹھیں گے تو ان کا حساب کتاب ہوگا، فیصلہ ہوگا، پھر اس کے بعد ان کے لیے جو کچھ بھی آگے انجام ہونا ہے وہ ان کے سامنے آ جائے گا. تو اس طریقے سے اس تفصیل کے ساتھ مثال کے طور پر میں اس چیز کو دیکھتا ہوں. بعض لوگ اس کو بالاجمال اسی طرح دیکھتے ہیں کہ سب کے لیے ایک ہی قاعدہ بنا دیتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال کس چیز پر مبنی ہے؟ یعنی قرآن کے فہم یا بعض روایتوں کے فہم پر. اس میں اختلاف اگر ہو جائے تو کوئی قیامت نہیں آتی. اس کو بھی ایک علمی مسئلے کے طور پر ایسے ہی بیان ہونا چاہیے. میرا حق ہے کہ میں اپنی بات کو استدلال سے بیان کروں، آپ کا حق ہے کہ آپ استدلال کے ساتھ اس سے اختلاف کریں. اس اختلاف پر اور اس اتفاق پر مکالمہ بھی ہو سکتا ہے، اس پر دلائل کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اس طرح عقائد کی فہرست میں رکھ دیا جائے گا تو یہ گویا انسانوں کے فہم کی بنیاد پر ایک ایسی چیز کو ایمانیات بنا دینا ہے جو ہمارے حدود سے ماورا ہے. ٹھیک، کونسل نقطہ آپ نے واضح فرمایا. چند چیزیں اطلاقی طور پہ اس موضوع سے متعلق میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. یہ بتائیے گا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید کے اندر عذاب قبر کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس بنیاد پر ہم جو بھی بحث کریں گے وہ تو اب حدیث کو سمجھنے کی بحث ہے، قرآن کی بنیاد پہ کوئی بحث نہیں ہو سکتی. جو تینوں کیٹیگریز آپ نے بتائیں، کیا قرآن مجید کی آیات ان تینوں کیٹیگریز کو اسی طریقے سے کوالیفائی کرتی ہیں؟ میں نے کبھی آپ کے سامنے ذکر کیا، یعنی ہر آدمی کو یہ معلوم ہے. ہمارے ہاں یہ آیات بہت وضاحت سے پڑھی جاتی ہیں. سورہ بقرہ میں بیان کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو. آل عمران میں بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں ان پر عنایتیں ہو رہی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کا ذکر ہے. اسی طرح سورہ مومن میں آل فرعون کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کو ان کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جا رہا ہے، اور جب پھر وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو الی اشد العذاب بھیج دیے جائیں گے. تو یہ تو بالکل طے ہو گیا. یعنی خود قرآن نے بتا دیا کہ ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن کے لیے اللہ کی عنایتیں فوراً بعد شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ لوگ بھی ہیں ان کے مقابل میں جنہوں نے یہاں اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، جیسے کہ فرعون کی مثال قرآن میں آ گئی. ان کے لیے مرنے کے فوراً بعد ایک نوعیت کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. اب رہ گئے باقی لوگ، تو ان کے بارے میں خود قرآن سورہ توبہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ بھی توبہ کریں اور اللہ کا پیغمبر بھی ان کے لیے توبہ کرے. اس کا مطلب ہے معاملہ معلق ہو گیا. تو جن کا معاملہ معلق ہے وہ سلائے جائیں گے. روایتوں میں بھی یہی تفصیل معلوم ہوتی ہے. تمام روایتوں کو جمع کر کے میں نے اس پر کام کر کے بتا دیا ہے کہ اس میں بھی یہ تینوں اصناف بالکل الگ الگ بالکل نمایاں ہو کے سامنے آ جاتی ہیں. تو اس معاملے میں نے پھر عرض کیا کہ یہ میرا فہم ہے، کسی کا فہم اس سے مختلف ہو سکتا ہے. اگر کسی کا فہم اس سے مختلف ہے اور وہ معاملے کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھ رہا ہے تو اس کو دیکھنے کا حق ہے. ہم اس کی غلطی اگر غلطی ہے تو واضح کریں گے، اس سے زیادہ اس معاملے کو نہیں بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے، صحیح نقطہ آپ نے واضح فرمایا. صرف ایک شاید لوگوں کی دلچسپی کا سوال ہو، روایتوں پہ آپ نے کام کیا، تفصیلی کام وہ دیکھا بھی جا سکتا ہے. عذاب قبر کی روایتیں غام صاحب نے ان پر کام کیا. ایک چیز جو عام طور پہ اسی عذاب قبر کی تمہید کے طور پہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ قبر میں جب بندہ جائے گا تو اس سے کچھ سوال ہوں گے کہ تمہارا رب کون تھا، تمہارا دین کیا ہے، اور پیغمبر کے بارے میں. تو جب آپ نے روایتوں پہ کام کیا تو وہاں پر یہ تفصیلات بھی سامنے آتی ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے اس میں بتا دیا ہے کہ یہ سوال ان لوگوں سے کیا جائے گا جن کی طرف پیغمبروں کی براہ راست بعثت ہوئی، اور پیغمبر کو ماننا نہ ماننا ہی گویا ان کے لیے بنیاد بن گیا. اچھا، یہ صراحت ہے روایتوں میں؟ یہ بالکل پوری طرح واضح ہو جاتا ہے. اس کے میں نے دلائل بیان کر دیے ہیں، ان روایتوں کی شرح کر دی ہے، وہ شائع ہو چکی ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن پھر عرض کر دوں کہ کوئی دوسرا آدمی اس معاملے میں مجھ سے مختلف زاویہ نظر رکھ سکتا ہے.
میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ چیز عقائد کی چیز نہیں ہے، علمی لحاظ سے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اب اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بہت سے لوگ ہیں جو تعمیم میں کہتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ عذاب و ثواب ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا کہ نہیں، اس میں 3 الگ الگ اصناف ہیں اور تینوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور یہ بتا دیا کہ یہ عذاب ان کے لیے ہے جن کے لیے دنیا میں عذاب کا فیصلہ ہو گیا، اور یہ ثواب ان کے لیے ہے جن کے لیے دنیا میں ثواب کا فیصلہ ہو گیا، اور اس کے اصول، اس کے قاعدے خود قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی دوسرا شخص اس ساری بات سے اختلاف کر کے ایک تیسری رائے قائم کر لیتا ہے۔ تو میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایسی چیزوں کو باہمی مناظروں کا موضوع بنانا، ان کی بنیاد پر کسی کی تکفیر کرنا، ان کی بنیاد پر کسی کو فاسق قرار دینا، اصل خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے۔ یہ پوری مسلمان امت ہے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس لیے بار بار یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس امت میں جو لوگ بھی شامل ہیں ان کے لیے ایمانیات وہی ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دیں، جو قرآن مجید نے بیان کر دیں۔ یہ سوال آخر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل نے آ کے رکھا کہ ایمان کیا ہے، کیوں رکھا؟ اسی لیے رکھا تاکہ وہی ایمانیات ہمیشہ رہیں، اس میں ہم اپنی تحقیقات کو اس طریقے سے شامل نہ کریں۔ تو یہ علمی تحقیقی چیزیں ہیں، ان میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، اتفاقات بھی ہوتے ہیں، ان کو کسی خاص مدرسہ فکر کے عقائد بنا کے پیش کرنے کے نتیجے میں آپ ظاہر ہے کہ پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 یا 3 یا 4 یا 5 حصوں میں بانٹ دیں گے۔ نہیں، یہ پوری امت محمد الرسول اللہ کی امت ہے، یہ سب لوگ مسلمان ہیں۔ جو لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نہ میرا حق ہے نہ آپ کا حق ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں۔ ہاں، ان کے فہم کی غلطی اگر ہم کسی معاملے میں محسوس کرتے ہیں تو اسے ضرور بیان کریں گے، اس کی تفصیل بھی کریں گے، اور ان کے سامنے اپنا نقطہ نظر دلائل کے ساتھ رکھیں بھی۔ اے کاش لوگ اس اصول کو اختیار کر لیں کہ یہ مسلمان امت ہے جس کے ساتھ ہمارا مکالمہ ہو رہا ہے۔ جب مکالمہ ہو رہا ہے تو یہ مان کر مکالمہ ہو رہا ہے کہ خدا کے بندو، تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے رسول کو مانتے ہو، تم قرآن کو مانتے ہو، آؤ اس معاملے میں اگر تم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ہم اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات کرنے کا حق ہر طبقہ فکر کو حاصل ہے، ہر صاحب علم کو حاصل ہے۔ نقطہ واضح ہوا۔ ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ جو اگلا نقطہ بیان کیا جاتا ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست میں 15واں نقطہ وہ یہ ہے کہ منکر نکیر، قبر میں سوال کرنے والے اور جو فرشتے ہیں وہ حق ہیں۔ اسی طریقے سے 16واں نقطہ بھی ساتھی بیان کر دیتا ہوں، اعمال لکھنے والے جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، وہ بھی حق ہیں۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا اگر ہم مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت میں رہنا چاہتے ہیں، تو پھر ان دونوں فرشتوں کے وجود کے بارے میں ہمیں اپنا حق تسلیم کرنا۔ یہ چیزیں تو قرآن مجید میں بیان ہو گئی، یعنی کرامن کاتبین کا ذکر بھی آ گیا ہے، اور قرآن مجید نے بتایا بھی ہے کہ فرشتے مقرر ہیں، وہ ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ ایک ایک چیز جو ہمارے وجود سے صادر ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاں نوٹ کر لی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا تعارف بھی کرا دیا ہے۔ یہ بھی بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے جب لوگ اٹھیں گے تو یہی فرشتے لے جا کر کسی شخص کو بارگاہ خداوندی میں پیش کریں گے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہی فرشتے ہیں جو موت کے وقت آتے ہیں، اور وہ بھی بہرحال آ کے موت کا پیغام سناتے ہیں، اور جو اصل شخصیت ہے اس کو نکال کے لے جاتے ہیں۔ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ وہ جب لے جاتے ہیں تو وہ کہاں رکھی جاتی ہے اور پھر اس پر کیا احوال گزرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بیان ہو گئی ہیں۔ منکر نکیر کے بارے میں بھی میں نے عرض کر دیا کہ قرآن مجید نے تو کوئی بات نہیں کہی ہے، لیکن روایتوں میں جو ذکر آیا ہے اس کی نوعیت کیا ہے وہ میں پھر توجہ دلاؤں گا کہ میں نے ان روایتوں پر جو کام کیا ہے، جن لوگوں کو اس سے دلچسپی ہو وہ ان کو پڑھ لیں، ان کا مطالعہ کر لیں۔ لیکن یہ سب چیزیں بھی اصل میں علمی استدلال پر مبنی ہے، یعنی قرآن کی ایک آیت کا فہم ہے، کسی حدیث کا فہم ہے۔ اب منکر نکیر کے بارے میں ایک عمومی رائے ہے، میں نے یہ عرض کر دیا ہے کہ ان کی نوعیت کیا ہے، اور حدیثوں میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کا تعلق کن لوگوں سے ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ فہم کی چیزیں ہیں، ان میں اختلاف اتفاق ہوتا رہتا ہے۔ ان سے متعلق کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کو عقائد کی فہرست میں رکھا جا سکے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ جو 17واں نقطہ پیش کیا جاتا ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست میں وہ یہ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو پورے دین کی دعوت ہے۔ اب یہ دیکھیے نا کہ اس میں وہ ایک چیز بھی 17ویں نقطے پر جا کر آ گئی جو بنیاد کی جو چیز ہے، بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ بہت اہم بات۔ یعنی سارے پیغمبر آئے ہی اس لیے، پیغمبروں کو پیغمبر کہا جاتا ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ نبی کہا جاتا ہے تو اس نبی عظیم کی خبر دیتے ہیں۔
یعنی قرآن کی دعوت کو ایک لفظ میں بیان کیجئے تو وہ کیا ہے؟ انذار قیامت۔ یعنی اللہ کی کتاب یہ بتا رہی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ایک دن اس کو ختم ہو جانا ہے، تم سب لوگوں کو بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونا ہے، وہاں تم موت کے بعد مٹی ہو جاؤ گے لیکن دوبارہ اٹھا دیے جاؤ گے، اور تمہیں اسی طریقے سے پور پور سے درست کر کے یہ جسم دے دیا جائے گا، اور وہاں تمہارا حساب ہوگا، اور اس کے بعد جنت اور دوزخ، یہ سب بیان کرتے ہیں۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو اصل میں ان 5 چیزوں میں سب سے بنیادی چیز، یعنی ایمان بالآخرت کے تحت لیں گے اس کو؟ اس میں کیا شک ہے؟ یہی بات تو بیان کی گئی ہے، جی، کہ آخرت میں زندہ ہونا۔ آخرت میں زندہ ہوں گے، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ البتہ ظاہر ہے اس کی تفصیلات میں بھی بہت کچھ فہم کو دخل ہو جاتا ہے، یعنی کہاں سے اٹھیں گے، کس طرح اٹھیں گے تو ہماری شخصیت کیا ہوگی، ایسی بہت سی تفصیلات ہیں جن کو بعض لوگ قرآن مجید سے اخذ کر کے ایک طرح بیان کر دیں گے، کسی روایت کی بنیاد پر دوسری طرح بیان کر دیں گے۔ تو ان سب چیزوں کو بھی اسی دائرے میں سمجھنا چاہیے، جو تفصیلات ہیں، لیکن یہ تو 17 نمبر پر آنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو ان بنیادی 5 چیزوں میں شامل ہے۔ اس کے عقیدہ ہونے میں کیا شبہ ہے، اس کے ایمان ہونے میں کیا شبہ ہے؟ یعنی یہ بات کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، اللہ پر ایمان ہو گیا۔ یہ بات کہ اس پروردگار نے فرشتوں کے ذریعے سے اپنا پیغام بھیجا ہے، یہ دوسری چیز ہو گئی۔ یہ بات کہ وہ کتابیں بھی لے کے آئے ہیں اور اللہ نے کچھ لوگوں کو نبی بھی بنایا ہے، تو یہ چیزیں بھی واضح ہو گئیں۔ اور آخری چیز اور سب سے اہم چیز اور پیغمبروں کی دعوت کا محور و مرکز کیا ہے؟ ایک دن قیامت میں ہم اٹھائے جائیں گے اور وہاں ہمارے لیے اللہ کا فیصلہ صادر ہوگا۔ تو یہ تو بڑی بنیادی چیز ہے، اس کو تو ہر چیز سے اٹھا کر سر عنوان رکھ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ 18واں نقطہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست میں بیان کیا جاتا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والوں کا معاملہ اللہ کی مشیت اور ارادے پر ہے، چاہے تو عذاب دے چاہے بخش دے۔ ہم اہل قبلہ مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کی تکفیر نہیں کرتے، ہم ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ مسلمان کی تکفیر سے اجتناب اور مسلمانوں کے بارے میں یہ رائے دینا کہ لازماً وہ جہنم ہی میں جائیں گے اور ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے، اہل سنت والجماعت ہی کہتی ہے کہ ایسا ہم نہیں مانتے۔ یہ انہوں نے اصل میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں کہا ہے، اس لیے کہ یہ بحث پیدا ہو گئی ہمارے ہاں، اور ایک دور میں یہ بحث بہت مناظروں کا موضوع بھی بن گئی کہ ایک شخص مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے پیغمبروں کو مانتا ہے، لیکن عمل کے بارے میں صرف کوتاہی ہی نہیں کرتا بلکہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ ٹھیک، یہ ہم جانتے ہیں کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ کیا ہیں، یہ ہم جانتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جب ان کا کوئی آدمی دانستہ ارتکاب کرتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بیان بھی کر دیں کون جن کون چیزوں کو، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا کہ فلاں فلاں چیزیں تم نہیں کھا سکتے، یا فواحش کو حرام قرار دیا ہے، بدکاری کو حرام قرار دیا ہے، یا حق تلفی کو حرام قرار دیا ہے، تو اگر کوئی آدمی ان کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو فرائض کے طور پر بیان کیا ہے، جیسے نماز فرض کی گئی ہے، کوئی آدمی اس کا تارک ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسی طرح سے ان کبیرہ گناہوں میں پھر بعض گناہ اکبر الکبائر ہیں، سب سے بڑھ کر ہیں، وہ قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے کہ 3 ہی ہیں، یعنی کوئی شخص شرک کا ارتکاب کرے، کوئی قتل کا ارتکاب کرے، کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے، تو یہ بھی ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی۔ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ تو آخرت کا معاملہ ہوا، دنیا میں ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی کیا ہم اس کو کہیں گے کہ چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی سری نافرمانی کر دی ہے، اس نے حرام چیزوں کو اپنا لیا ہے، اس نے فرائض کو ترک کر دیا ہے، یہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے، اس نے مثلا قتل کر دیا ہے، یہ بدکاری کرتا ہے، اس نے شرک کا ارتکاب کیا ہے، تو اب ہم اس کی تکفیر کر رہے ہیں؟ یہ بات زیر بحث آتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس معاملے میں بڑی سختی برتتے رہے ہیں، تو اس میں اہل سنت کا ایک موقف ہے، یہ ان کا موقف ہے، یعنی یہ موقف بھی ایک علمی رائے ہے۔ ایک آدمی اس سے مختلف رائے بھی رکھ سکتا ہے، کس بنیاد پہ رکھے گا ہم سب؟ استدلال ہی کرے گا، یعنی ایسی تمام آراء میں استدلال ہی کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے قرآن مجید کی طرف رجوع کرے گا، کسی حدیث کی طرف رجوع کرے گا، یعنی یہ جتنی آراء بھی ہوتی ہیں ان کی بنیاد تو قرآن ہوگا یا کوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا، اس کے فہم میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے کہ تکفیر کا کوئی سوال ہی نہیں، یعنی کوئی شخص اپنے آپ کو اگر مسلمان کہتا ہے
تو مجھے یہ حق کہاں سے حاصل ہو گیا کہ میں اس کے ایمان کو قبول کرنے سے انکار کر دوں؟ یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے۔ اس نقطہ نظر کے میں نے دلائل بھی بیان کر دیے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اعتراضات کی سیریز میں ایک پورا موضوع یہ رہا ہے کہ تکفیر کیا چیز ہے۔ اسی طرح بہت سے اہل علم ہیں جو تکفیر کے معاملے میں، یعنی کسی کو کافر قرار دینے کے معاملے میں بہت سی شرائط اور بہت سی چیزوں میں احتیاط کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے عقائد میں، نظریات میں کوئی خرابی نظر آ رہی ہو اور 99 چیزیں اگر آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ تو بالکل کفر ہے، یہ تو بالکل فسق ہے، لیکن کوئی ایک چیز بھی ایسی ہے کہ جو ایمان پر دلالت کرتی ہے، تو ہمیں تکفیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت کچھ آراء بن جائیں گی۔ اس میں میں اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا حق رکھتا ہوں، آپ اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اہل سنت کا یہ نقطہ نظر بھی اگر غور کر کے دیکھیں تو اسی کی فرع ہے جس کو میں نے ایک اصول کے طور پر بیان کیا۔ کوئی حرج کی بات نہیں، وہ یہ رائے رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن پھر وہی بات کہ اس کے لیے بھی یہ جگہ موضوع نہیں ہے۔ بس آپ اپنا نقطہ نظر بیان کر دیجئے، اس نقطہ نظر کے دلائل بیان کر دیجئے۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ ان دلائل کو قبول کریں گے، یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ ان کی بڑی تعداد قبول کر لیں، لیکن اگر نہیں قبول کرتے تو اس کی بنیاد پر ہمیں دوسروں کے معاملے میں کوئی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے صاحب، آخری سوال آپ کی خدمت میں، اگر کوئی شخص اس طرح سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، دین کے جو مثال کے طور پہ مسلمات ہیں جو کچھ قرآن میں بیان ہو گیا، کسی چیز کا انکار کر رہا ہے اور تعویل کے لیے نہ اس کے پاس قرآن کی آیت ہے نہ کوئی روایت ہے، وہ کوئی اپچ ہے ذہنی، وہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو خواب آیا تھا یا مجھے کسی نے آ کر یہ بتا دیا ہے، تو وہاں پر تو استدلال کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو پھر ہم اس کو وہ لیوریج، وہ گنجائش کیسے دیں گے؟ نہیں، استدلال تو وہ کر رہا ہے نا، جس چیز سے بھی کر رہا ہے اس کی غلطی واضح کریں گے اس پر۔ یعنی خواب آ گیا تو یہ بھی اصل میں استدلال ہی ہے نا۔ ٹھیک، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے ملائے اعلیٰ نے رابطہ پیدا کر لیا ہے، یہ بیوقوفی ہو سکتی ہے، یہ حماقت ہو سکتی ہے، یہ کوئی ذہنی خلجان ہو سکتا ہے، تو اس کو دور کیا جائے گا۔ یعنی مجھے یا آپ کو آخر آگے بڑھ کر اس کو مسلمانوں سے نکال کے کسی دریا میں پھینکنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ ہمارے لیے یہی موضوع بات ہے کہ وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارے اندر آ چکا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کو سینے سے لگائیں گے، اور جہاں کہیں کوئی غلطی ہے وہ دلیل کے ساتھ اس پر واضح کریں گے۔ اس سے آگے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی یہ دعوت کا موضوع ہے چیزیں، یہ جتنی چیزیں ہیں، جتنی آپ بیان کر رہے ہیں، ایک ایک کو دیکھ لیجئے۔ اگر ان میں کچھ لوگوں نے غلط رائے اختیار کی ہے تو یہ دعوت کا موضوع ہے، یہ فتوے کا موضوع نہیں۔ سب سے بڑا اہم نقطہ ہے، دعوت کا موضوع ہے، فتوے کا موضوع نہیں، اور محبت سے، اسی متاع درد و سوچ سے اگر ہم ان کو دعوت دیں گے تو امکان ہے کہ شاید وہ ہماری بات کھلے ذہن اور کھلی آنکھوں کے ساتھ سنیں گی بھی۔ اہل سنت والجماعت کی عقائد کی فہرست کی آج ہم تنقید کر رہے تھے، چوتھی نشست سلسلہ گفتگو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ سے خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔